बहुत अंधेरी रात थी, जहाँ किसी ज़ीरू का नामो निशान तक मौजूद न था। ऐसे हालात में मैं गठड़ी उठाए उस रास्ते पर गामज़न था, जहाँ से मौत का गुज़र हर रोज़ होता था। यहाँ आने से पहले मैंने ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था कि जो कुछ भी होगा, अब मुझे इसका सामना हर सूरत करना है। उस वीराने में जहाँ सन्नाटे गूंज रहे थे, किसी इंसान तो दूर जानवर का यहाँ आना भी नामुमकिन लगता था। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से हवेली आना पड़ेगा। इस रात के कहर से मैं आज ही वाकिफ़ हुआ था, जो न जाने कितने ही लोगों की ज़िंदगियाँ निगलने के लिए मुंह खोले खड़ी थी। मेरा दिल खौफ से पत्ते की तरह लरज़ रहा था, पैरों से जान निकलती जा रही थी। यहाँ तक तो मैं आ गया था, मगर कदम जैसे आगे बढ़ने से इनकारी थे। इस भयानक जगह के बारे में मशहूर था कि कोई भी यहाँ से ज़िंदा सलामत लौट नहीं सका, और जिसने भी ये कोशिश की हमेशा नुकसान ही उठाया। मगर अपने साथ ऐसा कुछ नहीं मैं चाहता था। गठड़ी को मजबूती से पकड़े आगे बढ़ने लगा, क्योंकि वापसी का रास्ता तो मैं आते साथ ही बंद कराया था। मुझे कितना रोका गया था कि यहाँ ना आऊँ, मगर मैं किसी को क्या बताता कि मुझे एक अनजानी ताकत यहाँ तक खींच लाई थी, जो अब मुझे अपने इर्द गिर्द महसूस हो रही थी। मैं चाहता तो यहाँ से वापस लौटने की कोशिश कर सकता था, मगर अब अपने साथ साथ मैं उन लोगों का एतबार नहीं तोड़ सकता था, जिन्होंने मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा मुझ पर अपना सरमाया ज़िंदगी लुटा दिया था। शायद ये मेरे इम्तहान का वक्त था। मुझे अब इन हालात का सामना अकेले करना था। हवेली का राज मुझे सामने लाना था कि क्यों लोग इस जगह से इतना डरते हैं कि यहाँ आने का सोच कर ही उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। मैं कोई डरपोक किस्म का इंसान नहीं था। आज की रात मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। 40 दिनों से जिस रात का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, आखिरकार वो आ ही गई थी। अब मुझे बस हवेली के अंदर जाना था। खुद में हिम्मत जमा करके मैं हवेली के दरवाजे तक चला आया था, मगर न जाने क्यों मेरे हवास साथ छोड़ रहे थे। बार बार यूं लगता था कि आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। कुछ भी हो, मैं इंसान था। इस जगह का असर था या कुछ और, जो मुझे बारहा आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता। खैर, हवेली का दरवाज़ा धकेलते अंदर की जानिब आ गया। पूरी हवेली मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबी हुई थी। वैरानी ही वैरानी थी। आगे बढ़ते हुए मुझे इस कदर खौफ महसूस हुआ कि पेशानी पसीने से भीग गई। दिल था कि बस अभी फट जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई साया मौजूद है, जो मुझे अपने हिसार में कैद किए हुए है। ये सब मेरे साथ पिछले 2 माह से हो रहा था। मुझे हर वक्त कोई आसपास महसूस होता, मगर जब भी देखने की कोशिश करता, कोई भी नज़र नहीं आता था। इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज मैं बगैर कुछ सोचे हवेली की तरफ आ गया था। यह हवेली मेरे लिए अनजान बिल्कुल नहीं थी। हवेली का जिक्र अक्सर मैं अपने गांव में सुनता आया था, और जिस किसी की ज़बान से भी मैंने हवेली के बारे में सुना था, वो बहुत लर्जा देने वाली दास्तान थी। लोगों की बातें सुनकर तो मेरा अपना दिमाग माउफ हो गया था, मगर मैंने सोच लिया था, जब तक कुछ भी आंखों से नहीं देखूंगा, किसी की बात पर यकीन नहीं करूंगा। तब से ही मैंने हवेली के बारे में छानबीन शुरू की थी। तब से ही मुझे अपने आप पर अलग ही जज्बात गालिब होते महसूस हो रहे थे। इन जज्बात की शिद्दत से मगलूब होकर हवेली तक आया था। मैं जानना चाहता था कि आखिर यहाँ कौन से राज दफन है। मैं आज से पहले हवेली को बेशुमार बार अपने ख्वाब में देख चुका था। मेरे लिए सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि हवेली में अक्सर मैं ख़ुद को एक ख़ास कमरे में कैद पाता था। जब भी आँख खोलता तो सब कुछ मेरे इर्द गिर्द बिल्कुल दुरुस्त होता। मैं जब अपनी अम्मा अब्बा से इस राज के बारे में पूछता, तो वो मुझे सख्ती से झिड़क देते और कहते, हवेली का जिक्र तुम्हारी ज़बान से कभी ना निकले, और अगर तुमने ये जानने की कोशिश भी की तो तुम अपने माँ बाप से हाथ धो बैठोगे। उनकी ये बातें तो मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। अब मेरा शक उन पर मज़ीद गहरा हो गया कि कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर है जो वो मुझसे छुपाना चाहते हैं। मगर क्या था, ये पता लगाना ज़रूरी था। मैं अब चोरी छुपे अपने अम्मा अब्बा दोनों पर नज़र रखने लगा कि शायद मुझे उनसे किसी बात की खबर मिल जाए। मगर मैं नहीं जानता था मेरी स्याहबख्ती मुझे हवेली में बुला रही है। मेरा नाम आज़िर है। मैं अलीपुर का रिहायशी एक कुम्हार का बेटा हूँ। अपने वालिदैन की ज़िंदगी का सरमाया, उनकी सारी जमा पूंजी मैं ही था। वो दोनों मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने की भरपूर कोशिश करते। मेरे अब्बा कोई अमीर आदमी नहीं थे, बल्कि वो एक कुम्हार थे। मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हम लोग गांव के रहने वाले सादा से लोग थे। मेरी अम्मा भी अब्बा के साथ मिलकर काम करवाती। हमारे घर के बाहर मिट्टी के बर्तनों का ढेर लगा रहता था। घर में ही एक अलग से जगह अब्बा ने बना रखी थी, वहाँ बैठकर वो मिट्टी के बर्तन तैयार करते।
गांव के सारे लोग ही अब्बा से बर्तन ख़रीदने आते। इसके अलावा मेरे अब्बा सुबह से शाम तक गांव से बाहर जाकर शहर के इलाकों में भी बर्तन बेचा करते थे। कभी कभार घर में भी रुक जाते। मैं चूँकि इकलौता बेटा था, इसीलिए अगर कुछ भी करने का सोचता तो अम्मा अब्बा मुझे काम ना करने देते। ख़ास तौर पर मेरी माँ तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो ना तो मुझे घर से बाहर जाने देती और ना ही कोई काम करने देती। जब मैं अब्बा के साथ उनके काम में हाथ बटाने लगता तो वो फ़ौरन मुझे हटा कर कहती, मिट्टी से अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं बेटा। उनकी इसी प्यार और मोहब्बत ने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं ज़्यादातर वक्त घर में ही गुजारता था। मुझे कोई भी काम करने की आदत ना थी। वक्त यूँ ही गुजरता रहा। कभी कभार अम्मा से इजाज़त लेकर गांव में खेलने दोस्तों के साथ चला जाता, मगर वो भी अम्मा सिर्फ मुझे गली में ही खेलने की इजाज़त दिया करती थी। और जब भी मैं गली में खेलता, अम्मा तब तक दरवाजे में खड़ी होकर मुझे देखती रहती। अब तक तो मैं यही सोचता था कि मैं इकलौता हूँ, इसीलिए अम्मा कुछ ज़्यादा फ़िक्र करती हैं। मगर जूँ-जूँ वक्त गुज़रता जा रहा था तो मुझे इस बात का अंदाज़ा होने लगा कि जैसे इसके पीछे कोई और वजह भी है। एक दिन इसी तरह से मैं गली में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था जब अब्बा ने अम्मा को किसी काम के लिए पुकारा। अम्मा बस थोड़ी देर के लिए दरवाजे से हट कर गईं। जब मेरे दोस्त मुझे अपने साथ घर ले गए, अम्मा जब वापस आई तो मैं गली में मौजूद नहीं था और बस यही देखकर अम्मा ने पूरा गांव सर पर उठा लिया। कोई ऐसी जगह ना थी जहां मुझे तलाश ना किया गया हो। रो रो कर उनका बुरा हाल था, जबकि सब लोग उन्हें तसल्ली देने लगे कि मैं यहीं कहीं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँगा, मिल जाऊँगा। मगर वो तो सब्र करने पर तैयार ना थी। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं इस गांव में मौजूद ही नहीं। मगर अचानक से उन्हें इस बात का जब मुझे इल्म हुआ कि अम्मा मुझे ढूंढ रही हैं, मैं फ़ौरन घर लौट आया। और आते ही मैंने अम्मा के मुंह से ये बात सुनी थी कि वही हो गया जिसका उन्हें डर था, वो क्या करेंगी। तो मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो हैरान थी। उन्होंने फ़ौरन मुझे गले लगाया और गले लगाकर रोती रहीं, मेरा मुंह चूमती रहीं। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो किस बात को लेकर इतनी परेशान हैं, तो उन्होंने मेरी बात को टाल दिया। मैं अब्बा से भी इसी बारे में पूछता तो वो यही कहते कि तुम हमारी इकलौती औलाद हो, इसीलिए बस तुम्हारी माँ तुम्हें खोने से डरती है, वो कुछ ज़्यादा ही फ़िक्र करती है। मगर अब्बा जब ये बात कहते वो मुझसे नज़रें ना मिलाते। इसका मतलब यही था कि वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ज़रूर इसके पीछे कोई वजह थी और वजह अम्मा अब्बा दोनों मुझसे छुपा रहे थे। जो ही मैं 18 साल का हुआ तो मेरे साथ एक अजीब वाक़या होने लगा। मैं रात को जब भी सोने को लेटता अक्सर मुझे ख्वाब में खूबसूरत हवेली दिखाई देती, जिसे हसीन तरीके से सजाया गया होता। वहाँ लोगों की चहल पहल होती थी और हवेली अंदर से बेइंतहा खूबसूरत थी। मगर अचानक देखते ही देखते हवेली खंडर में बदल जाती। सारे शौक और खूबसूरती खाक में मिल जाती। चीज़ें अपने आप नीचे गिरकर टूटने लगती और बत्तियाँ अपने आप बुझ जाया करती थीं। बस देखते ही देखते वहाँ का सारा मंजर बदल जाता और एक खौफनाक चीख सुनाई देती। वो चीख किसी औरत की होती। उसके बाद हवेली का ही एक ऐसा कमरा होता जहाँ मैं अपने आप को कैद देखता था। मुझे जंजीरों से बांधा गया होता। मैं अपनी आज़ादी के लिए हाथ पैर मारता और आवाज़ें देता, मगर कोई मेरी बात सुनने नहीं आता था। इसी तरह से अपने आप को आज़ाद करवाते करवाते किसी को मदद के लिए बुलाते हुए मेरी आँख खुल जाती, जबकि आँख खुलने पर सारा मंजर बिल्कुल वैसा होता जैसा सोने से पहले हर चीज़ अपनी जगह पर थी। पहले कई दिन तो मैंने समझा कि शायद मैंने कोई ऐसी कहानी सुनी है और उसी का असर है कि मुझे ऐसा ख्वाब नज़र आता है। लेकिन ये एक दिन की बात ना थी। उस दिन के बाद अक्सर ही मुझे ये ख्वाब आने लगे थे और मैं इसी तरह से अपने आप को उस कमरे से आज़ाद करवाने की कोशिश करता था और इसी कोशिश में मेरी आँख खुल जाती। मैं इस ख्वाब से बेहद परेशान हो गया था। मुझे ऐसा लगता जैसे इस ख्वाब का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा हुआ है। जब मैंने अपने अब्बा से इस ख्वाब का ज़िक्र किया तो उन्होंने यही कहा कि बेटा, ये सिर्फ़ एक ख्वाब है और कुछ नहीं। तुम इसे ख्वाब समझकर नज़रअंदाज कर दिया करो, इस बारे में ज़्यादा ना सोचा करो। उन्होंने मुझे कोई और जवाब ना दिया। मैंने फिर ऐसा ही करना शुरू कर दिया, मगर मुसलसल एक ही ख्वाब का रोज़ाना बार बार आना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। एक दिन जब मैं अपनी अम्मा के साथ बैठा बातें कर रहा था, बातों बातों में मैंने अपने ख्वाब का जिक्र अम्मा से कर दिया। वो फ़ौरन मुझे देखने लगी। उनके चेहरे पर अजीब सा खौफ और परेशानी मुझे देखने को मिली। उन्होंने मुझे अपने साथ चिमटा लिया और कहा, इस ख्वाब को भूल जाओ और आज के बाद इसका जिक्र कभी किसी से ना करना। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ज़रूर इसके पीछे कोई तो वजह है।
جو میری اماں اس قدر پریشان ہو گئی تھیں۔ میں نے ان سے بہت پوچھا مگر انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ اگلے دن میری اماں اپنی چادر لے کر گھر سے نکل گئیں۔ انہوں نے مجھے باہر آنے سے منع کر دیا۔ میں گھر پر ہی تھا۔ جب اماں کافی دیر کے بعد لوٹ کر آئیں تو انہوں نے آتے ہی کالے رنگ کا دھاگا میرے ہاتھ پر باندھ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے میرے کمرے کے دروازے پر بھی کچھ لٹکا دیا تھا اور مجھ سے کہا کہ اس دھاگے کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ اتارنا۔ جو کچھ انہوں نے کمرے کے باہر لٹکایا اسے بھی مت اتارنا۔ اس کے ساتھ جب میں رات کو سونے لگتا تو اماں نہ جانے کیا کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کر دیا کرتیں۔ انہوں نے بتایا جو خواب تمہیں تنگ کرتا تھا وہ پیر صاحب کے پاس گئی تھیں۔ پیر صاحب کو جب یہ مسئلہ بتایا تو انہوں نے یہ تعویذ بنا کر مجھے دیے ہیں۔ اب ان کو پہننے سے مجھے ایسے خواب نہیں آئیں گے۔ یہ صرف مجھے ڈرانے اور بہکانے کے لیے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے چلی جاتی۔ جب سے اماں نے وہ تعویذ مجھے پہنائے تھے اس کے بعد سے وہ حویلی دکھائی نہ دی تھی، مگر مجھے ایک عورت کی بھیانک چیخیں سنائی دیتی جس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی۔ وہ عورت کون تھی، حویلی کس کی تھی؟ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں اس حویلی میں پہلے کبھی جا چکا ہوں، مگر میرا حویلی سے کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ تو ضرور ہے، مگر حقیقت میں تو میں کبھی اس حویلی میں نہیں گیا تھا۔ یہاں تک کہ میں تو آج تک ساتھ والے گاؤں بھی نہ گیا تھا۔ حویلی میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پورا دن انہی سوچوں میں گم رہتا کہ آخر اس سارے راز کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ یہی سوچتے ہوئے بہت پریشان تھا۔ اماں ابا نے میری پریشانی کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اب مجھے ابا کا کام سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ ابا بوڑھے ہو گئے تھے، بیمار رہنے لگے تھے، ان سے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، سو انہوں نے مجھے اپنا کام سکھانا شروع کر دیا۔ اور ویسے بھی آگے مستقبل میں مجھے یہی کام کرنا تھا۔ ابا نے سوچا کہ اب میں کام سیکھ لوں اور میرا دل بھی لگ جائے گا اور میں ایسی کوئی بھی عجیب و غریب سوچوں میں نہیں ڈوبوں گا اور ان کا ہاتھ بھی بٹایا جائے گا۔ بچپن میں تو اماں نے کبھی مجھے مٹی میں ہاتھ ڈالنے نہ دیا تھا، مگر چونکہ ہم خاندانی کمہار تھے، ہمارا خاندانی پیشہ مٹی کے برتن بنانا تھا، یہی ہمارا ذریعہ روزگار تھا، سو مجھے کام سیکھنا ہی تھا۔ اب میں روزانہ ابا کے ساتھ مل کر ڈھیروں برتن بناتا اور کافی ساری چیزیں سیکھ لیتا۔ آہستہ آہستہ کچھ مہینوں تک میں نے یہ کام مکمل طور پر سیکھ لیا تھا۔ بابا کی جگہ اب میں یہ کام کرنے لگا تھا۔ اماں میری اس میں مدد کروا دیا کرتی، جبکہ ابا بھی اس کام میں میری بھرپور مدد کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح سے میں ابا کے ساتھ کام کروا رہا تھا۔ جو ہی کام ختم ہوا میں ہاتھ منہ دھو کر فارغ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ جو دھاگا اماں نے میرے ہاتھ پر باندھ رکھا ہے وہ مسلسل مٹی لگنے کی وجہ سے کافی بوسیدہ ہو گیا ہے۔ دھاگے میں کام کرتے وقت مٹی اٹک جاتی اور بعد میں میرے ہاتھوں کو لگتی۔ میں نے اسے اتارنے کا سوچا، ویسے بھی اب کافی مہینے ہو گئے تھے، مجھے اب وہ خواب نہیں آیا تھا، سو میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے دھاگے کو اتار کر اپنے کمرے کے اندر بنی الماری میں چھوٹے سے ڈبے میں ڈال کر رکھ دیا۔ اور ویسے بھی اب تو اماں بھی اس دھاگے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتی تھیں، جبکہ شروع میں جب انہوں نے مجھے یہ دھاگا پہنایا تھا تو وہ روزانہ میرے ہاتھوں کو آ کر دیکھتی کہ آیا دھاگا تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے یا نہیں، لیکن اب کافی وقت گزر گیا تھا تو انہوں نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا اور میں نے بھی یہ سمجھ رکھا تھا کہ اب اس دھاگے کی ضرورت نہیں رہی تو اسے اتار ہی دیا جائے۔ مگر یہ کیا، جو ہی دھاگے کو شام کو اتارا، رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں لیٹا، دوبارہ سے وہی خواب چلنے لگا جو آج سے کئی ماہ پہلے مجھے نظر آتا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ دوبارہ سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں کسی جگہ پر قید ہوں، میرے ہاتھوں اور پیروں کو زنجیروں سے باندھا گیا۔ میں اپنے آپ کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کرنے لگا۔ اسی کوشش میں ایک عورت کی چیخ سنائی دیتی اور میں اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ اس رات میں جب میں اٹھ کر بیٹھا تو پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اماں ٹھیک کہتی تھیں، دھاگے میں واقعی کچھ تھا۔ خیر، جب تک وہ پہن رکھا تھا میں ان برے خوابوں سے دور تھا، مگر اب میں پوری زندگی ایک دھاگے کے بھروسے تو نہیں گزار سکتا تھا۔ مجھے اس راز کو جاننا ہی تھا۔ اب کیونکہ میں باہر آنے جانے لگا تھا، لوگوں کو جاننے پہچاننے لگا تھا، اماں بھی اب مجھ پر روک ٹوک نہ کرتی تھی، سو میرے لیے اب اس راز کو جاننا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اماں جن پیر صاحب سے میرے لیے دھاگا لے کر آئی تھیں وہ بہت جانے مانے پیر تھے۔ گاؤں کے تقریباً تمام لوگ اپنے اس قسم کے مسائل ان سے ہی حل کرواتے تھے اور کافی افاقہ ہوتا۔ اماں بھی ان سے جو دھاگا لے کر آئی تھیں ان سے بہت فائدہ ہوا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں پیر صاحب کے پاس جاؤں اور ان سے اس بارے میں پوچھوں۔
یقیناً انہیں اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوگا۔ اب تک اتنے عرصے میں مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ تھی اور میں اب اس وجہ کو جاننا چاہتا تھا۔ یہی میرا مقصد بن گیا تھا۔ اگلے دن میں نے اماں سے کوئی بہانہ بنایا، یہ کہا کہ مجھے ایک کام سے کہیں جانا ہے۔ اماں نے بھی کچھ نہ کہا، میں گھر سے نکل آیا۔ میرا رخ سیدھا پیر صاحب کے آستانے کی طرف تھا۔ جو ہی میں آستانے پر آیا، میں نے اپنا مسئلہ انہیں بتایا۔ پیر صاحب نے پہلے مجھے غور سے دیکھا اور اس کے بعد مجھے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں خاموشی سے ان کی منتخب کردہ جگہ پر بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مجھے اس خواب کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے تو تمہیں حویلی میں جانا پڑے گا۔ جو حویلی تم اپنے خواب میں دیکھتے ہو وہ بلا وجہ نظر نہیں آتی بیٹا، تمہارا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اس خواب کو ختم کرنے کے لیے تمہیں حویلی سے جڑی اپنی حقیقت کو جاننا ہوگا، اس کے بعد ہی یہ خوابوں کا سلسلہ بند ہوگا۔ لیکن اگر تم یہ سب نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرنے کی ہمت رکھتے تو بہتر ہے کہ میرا دیا ہوا دھاگا دوبارہ سے پہن لو، تو اس کے بعد یہ خواب ہمیشہ کے لیے تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ جب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارا اس حویلی سے کوئی رشتہ جڑا ہے تو میں ان کی بات مزید توجہ سے سننے لگا اور کہا، میرا اس حویلی سے کیا رشتہ ہے؟ میرے والدین تو غریب ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، بھلا ہم جیسے لوگوں کا کسی حویلی سے کیا تعلق؟ پیر صاحب نے میری بات کے جواب میں یہی کہا کہ اگر تمہیں اپنے تمام سوالوں کے جواب چاہیے تو تمہیں ان سارے سوالوں کے جواب اسی حویلی سے مل سکتے ہیں اور اس کے لیے تمہیں اسی جگہ جانا ہوگا۔ لیکن تمہیں ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی، وہ حویلی کوئی عام حویلی ہرگز نہیں۔ وہاں تک پہنچنے میں تمہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے تو میں ان ساری چیزوں کے لیے تیار رہنا ہوگا، اور اگر مجھے اپنے سوالوں کے جواب جاننے ہیں تو مشکل تو اٹھانی پڑے گی، اس کے بعد ہی حقیقت تک پہنچ جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ تمہیں اس راز کو راز ہی رہنے دو، خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اتنا بزدل نہیں تھا کہ اپنے سے جڑے اتنے بڑے راز کو اتنی آسانی سے جانے دیتا۔ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا، اب میں کرنے کو تیار تھا۔ پیر صاحب نے مجھے یہی کہا کہ بیٹا تمہیں 40 دن تک انتظار کرنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے 40 ہرے رنگ کے لیموں دیے اور کہا کہ تمہیں ہر رات کو ایک ہرا لیموں قبرستان جا کر زمین کھود کر وہاں دفن کرنا ہے۔ 40 دن تک تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی تم اس حویلی میں داخل ہو پاؤ گے۔ یہ خاص عمل تھا جو مجھے ہر حال میں کرنا تھا اور یہیں سے میرا اصل امتحان شروع ہو گیا تھا۔ ابھی بھی اگر میں چاہتا تو پیچھے ہٹ سکتا تھا، کیونکہ اس راستے میں بہت ساری مشکلات میرے ساتھ آئیں گی، مگر مجھے اس حویلی کے ساتھ جڑے اپنے راز کو ہر حالت میں جاننا تھا۔ میرے والدین اس راز کے بارے میں جانتے تھے، مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، اسی لیے تو اماں میری حد سے زیادہ فکر کرتی، پرواہ کرتی، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہ سے دور نہ ہونے دیتی۔ میں پیر صاحب سے مل کر اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ گھر آ کر میں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ آج میں کس مقصد سے اور کہاں گیا تھا۔ جب میں نے پکا ارادہ کر لیا تو مجھے پیر صاحب سے ساری اطلاع مل گئی تھی کہ وہ حویلی کس مقام پر واقع ہے۔ وہ اس گاؤں سے کافی دور ایک شہر میں تھی، اور شہر کے بیچوں بیچ بھی نہیں، بلکہ شہر ختم ہونے کے دوسرے کونے میں ویران علاقے میں قائم تھی۔ اب مجھے اپنا 40 دن کا عمل مکمل کر کے اس حویلی جانے کی تیاری کرنی تھی۔ میں نے پیر صاحب کے کہنے پر 40 دن کا عمل بلا ناغہ مکمل کیا۔ جو ہی اماں ابا اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے جاتے تو میں رات کی تاریکی میں اپنے کمرے سے نکلتا اور پیر صاحب کے دیے ہوئے لیموں میں سے ایک لیموں لے کر قبرستان کی طرف چل پڑتا۔ آج سے پہلے میں کبھی رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ میرے لیے یہ کام بہت مشکل تھا، مگر اپنی حقیقت جاننے کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار تھا، اسی لیے بس قبرستان پہنچ جاتا۔ پہلے دن تو مجھے بڑا خوف محسوس ہوا، مگر پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری۔ مسلسل 40 دنوں تک میں نے یہ کام مکمل کر لیا اور اس کے بعد مجھے شہر جانے کی تیاری کرنی تھی۔ میں جانتا تھا اگر گھر میں غلطی سے بھی کسی سے اس بات کا ذکر کیا تو کوئی بھی مجھے وہاں جانے نہیں دے گا، خاص طور پر اماں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا بہانہ بناؤں، کیونکہ اس جگہ جانے اور وہاں سے واپس آنے میں ایک دن کا وقت تو نہیں لگے گا۔ مجھے اس کام کے لیے 2 سے 3 دن درکار تھے، اور 2 سے 3 دن میں گھر سے باہر کیسے رہ سکتا تھا؟
میں نے بہت سوچا اور پھر آخر کار میں نے اماں اور ابا سے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ شہر میں میرا ایک عزیز دوست رہتا ہے، اس کی شادی ہے اور اس نے مجھے شادی پر بلایا ہے، مجھے ہر حال میں جانا ہے۔ اماں تو مجھے بھیجنے کو بالکل تیار نہ تھی۔ جو میں نے وہاں جانے کی ضد کی تو ابا تو مان گئے۔ اماں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ جائیں گی، مگر بھلا میں انہیں کیسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا۔ سو میں نے دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ مجھے راستے میں اپنے ایک دوسرے دوست کو بھی لینا ہے، سو پہلے میں اس کے گھر جاؤں گا، ایسے میں آپ میرے ساتھ کہاں کہاں رکیں گی، اور ویسے بھی ابا بیمار تھے، آپ ان کے پاس گھر پر رک جائیے۔ خیر ابا نے اماں کو اپنے پاس رکنے کا کہا اور مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے سارا سامان باندھ لیا اور اسی دن شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب میرا رخ اسی حویلی کی طرف تھا۔ پیر صاحب کے بتانے پر میں وہاں پہنچ گیا جہاں وہ حویلی موجود تھی، اور جو ہی اس جگہ پہنچا میں نے دور سے کھڑے ہو کر حویلی کو دیکھا۔ میرا خواب ایک بار دوبارہ میرے دماغ میں چلنے لگا۔ یہ بالکل ویسی ہی ہے جو میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں۔ حویلی کی حالت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ بہت قدیم ہے اور بے حد بری حالت کا شکار ہے۔ وہاں کسی انسان کا کوئی وجود نہ تھا، نہ ہی ایسی جگہ کسی انسان کے ہونے کی کوئی امید تھی۔ حویلی مکمل طور پر کھنڈر نما لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے کندھے پر سامان کی گٹھڑی اٹھا رکھی تھی، دور سے حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ جس وقت میں یہاں پہنچا تھا اندھیرا ہو گیا تھا، آس پاس اندھیرا تھا، کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ خوف کی شدید لہر میری ہڈیوں میں دوڑ گئی، کیونکہ تو یہاں میں ایک مقصد لے کر آیا تھا، اور اب مقصد کو پورا کیے بغیر یہاں سے لوٹ جانا ایسا ہرگز نہیں ہونے والا تھا۔ مجھے ہر حال میں یہ راز جاننا ہی تھا کہ میں تو ٹھہرا غریب کمہار کا بیٹا، میرا حویلی سے کیا تعلق، کیوں یہ میرے خوابوں میں آ کر مجھے بے چین کیے رکھتی ہے۔ آس پاس ایسا سناٹا تھا کہ جیسے یہاں موت کا راج ہو، جبکہ یہاں آتے آتے راستے میں نے لوگوں سے اس بارے میں پوچھا۔ سب لوگوں نے مجھے حیرت سے گھور کر دیکھا اور یہی کہا کہ وہ حویلی سالوں سے غیر آباد ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ وہاں جنوں کا بسیرا ہے اور کسی ایسی طاقت کا قبضہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی، اسی لیے کوئی بھی انسان اس طرف جانے کا سوچ نہیں سکتا، کیونکہ لگتا ہے جو بھی اس طرف جانے کی کوشش کرے گا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی لیے حویلی کے اندر جانا تو بہت دور کی بات تھی، کوئی یہاں آنے کی ہمت بھی نہ کرتا تھا، مگر میں نے یہ ہمت کر لی تھی اور یہاں آنے کے لیے 40 دن کا انتظار کیا تھا۔ اب اس 40 دن کے عمل کا یہ فائدہ تھا کہ یہاں اگر کوئی بری طاقت موجود ہوئی تو وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، سو مجھے تھوڑی سی تسلی تھی، مگر دل میں ڈر بھی تھا کہ میں حویلی کے اندر جانے کے بعد یہاں سے واپس لوٹ پاؤں گا یا نہیں، اور اگر نہ لوٹا تو میرے والدین ساری زندگی میرے واپس آنے کا انتظار کرتے رہیں گے اور وہ تو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مگر میں مجبور تھا، بغیر یہ بات جانے کہ میری سیاہ بختی ہی شاید مجھے یہاں تک لے آئی تھی۔ میں نے اپنی گٹھڑی پر گرفت مضبوط کی اور قدم آگے بڑھانے لگا۔ حویلی کے دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جو ہی یہاں آ کر کھڑا ہوا تو یہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ حویلی کا دروازہ جو زنگ آلود تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے اسے کھولنے میں بے حد محنت درکار ہوگی، وہ اپنے آپ کھلتا چلا گیا، اور اس وقت میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں کسی دوسری مخلوق کا بسیرا ہے۔ حویلی کے اندر قدم رکھا، حویلی ایک لمحے میں مکمل طور پر روشن ہو گئی اور اتنی خوبصورت تھی کہ ایک لمحے کے لیے تو میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں پر لوگوں کی چہل پہل تھی۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو سیڑھیوں سے ایک میرے جیسا خوبصورت نوجوان سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف جا کر اس سے کچھ پوچھتا، اچانک سارے کا سارا منظر دوبارہ سے بدل گیا اور حویلی ایک کھنڈر نما عمارت میں بدل گئی۔ اس کے بعد ایک عورت کی چیخ سنائی اور اس کے ساتھ ہی چیزیں اپنے آپ نیچے گر کر ٹوٹنے لگی۔ میں اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچاتا بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے حویلی کے ایک کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ وہاں جا کر میں نے سانس لیا، کیونکہ وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ جو ہی کمرے کا دروازہ بند کر کے پیچھے مڑا تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی وہاں موجود ہے، مگر اسے بری طرح ظالمانہ طریقے سے رسیوں میں جکڑا گیا تھا۔ وہ مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور یہ وہی کمرہ تھا جو مجھے خواب میں دکھائی دیتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میرا نام مالا ہے، میں کوئی انسان نہیں بلکہ جنزادی ہوں اور یہاں پچھلے کئی برسوں سے قید ہوں۔ اس وقت اس نے مجھے حویلی کی حقیقت بتانے کا آغاز کیا۔
یہ آج سے کوئی 20-25 برس پرانی بات ہے، جب یہ حویلی آباد ہوا کرتی تھی۔ یہاں بڑے نواب صاحب اپنی بیگم اور اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، وہ بھی بہت ہنسی خوشی۔ یہاں آس پاس کا علاقہ ان کی ملکیت تھا۔ حویلی میں ہر وقت چہل پہل، رونقیں بحال ہوا کرتی تھیں۔ نواب صاحب کا بیٹا بہت خوبرو اور جوان تھا، تو اسے وہ زیادہ حویلی سے باہر نہ نکلنے دیتے، کیونکہ آس پاس گھنا جنگل تھا۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی بری چیز ان کے بیٹے کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ مگر ایک دن ان کا بیٹا والدین سے چھپ چھپا کر حویلی سے باہر آ گیا، جبکہ جنزادی مالا یہیں پر انہی جنگلوں میں رہتی تھی۔ جب اس نے پہلی بار نواب صاحب کے صاحبزادے کو دیکھا تو وہ اپنا دل ہار بیٹھی۔ اس کے بعد وہ اکثر محل میں اس سے ملنے کے لیے آتی۔ اس لڑکے کا بھی مالا کے ساتھ دل لگ گیا تھا۔ جتنی محبت مالا اس سے کرتی تھی، اتنی محبت وہ بھی مالا سے کرنے لگا۔ ان دونوں کے بیچ میں محبت اس قدر بڑھ گئی کہ وہ شہزادہ مالا سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، مگر مالا نے اسے اپنی حقیقت بتا دی کہ میں ایک جنزادی ہوں، مگر لڑکے کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر جب یہ بات حویلی کے لوگوں کو معلوم ہوئی اور نواب صاحب تک یہ بات پہنچی کہ ان کا اکلوتا بیٹا ایک جنزادی کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان کا اکلوتا بیٹا ہی تو ان کی سلطنت کا وارث تھا، اور اگر وہی جنزادی سے شادی کر لیتا تو ان کا خاندان آگے کیسے چلتا؟ اس بات کی فکر انہیں کھائے جا رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی جان مالا سے چھڑوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے پہلے تو بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے ضد پکڑ لی کہ میں شادی کروں گا تو مالا سے، ورنہ کسی اور سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ بات سننی تھی کہ آخرکار نواب صاحب کو اپنے بیٹے کے سامنے ہار ماننی پڑی۔ وہ راضی ہو گئے۔ ان کا بیٹا بہت خوش تھا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں کی محبت امر ہو گئی ہے، مگر دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ دونوں کی قسمت میں ہمیشہ کی دوریاں لکھ دی گئی ہیں۔ نواب صاحب نے اپنے بیٹے کو جھوٹ بولا، دھوکہ کیا۔ انہوں نے اس وقت کے اپنے علاقے کے سب سے بڑے جادوگر اور عامل کو اپنے گھر پہ بلایا، اسے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کی جان مالا سے چھڑوانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے گا میں وہ کرنے کو تیار ہوں، بس کچھ بھی کر کے مالا کو میرے بیٹے سے دور کر دے۔ اس عامل نے بھی نواب صاحب سے یہی کہا کہ میں جنزادی مالا کو ان کے بیٹے سے ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا۔ یہ خبر سن کر نواب صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایک طرف انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، جبکہ دوسری طرف وہ اسے مالا سے دور کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے تھے، جبکہ اس وقت مالا بھی اپنی محبت میں اس قدر کھو گئی تھی کہ اسے آس پاس کی کوئی ہوش نہ رہی کہ اس کے دشمن اس کے خلاف کون سی سازش کھڑی کر رہے ہیں۔ اسے تو بس اس بات کی خوشی تھی کہ میری محبت مجھے ملنے والی ہے اور محبت اب ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس عامل نے عمل کرنا شروع کیا۔ چھوٹے نواب صاحب کا جو کمرہ تھا، اس نے حویلی والوں سے کہا کہ رات کو وہ چھوٹے نواب کے کمرے کے باہر یہ ہلدی پھیلا دیں، اور ہلدی پر جادو کیا گیا تھا۔ انہوں نے ہلدی عامل کے کہنے پر نواب صاحب کے کمرے کے چاروں طرف پھیلا دی۔ اس کے ساتھ عامل نے دھاگا باندھنے کے لیے دیا تھا، جو اس نے کہا تھا کہ چھوٹے نواب کے ہاتھ پر باندھ دے، جس سے وہ مالا کے قریب نہیں جا پائیں گے۔ حویلی والوں نے ویسا ہی کیا، جبکہ چھوٹے نواب سے انہوں نے جھوٹ بول دیا تھا اور کہا یہ دھاگا انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے باندھا ہے تاکہ اسے کسی کی نظر نہ لگے۔ اس نے بھی خاموشی سے وہ بندھوا لیا۔ اس عامل نے یہ کہا کہ ہمیں 3 دن تک یہ عمل کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد میں خود ایک بڑا عمل کروں گا، جس کے بعد مالا ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور ہو جائے گی۔ 3 دن حویلی والوں نے لگاتار یہ عمل دہرایا اور اس کے بعد عامل نے ایک بہت بڑا عمل کیا، جس کے بعد پوری دنیا بدل گئی، نہ صرف حویلی والوں کی بلکہ مالا کی بھی۔ وہ عامل بہت ہوشیار اور چالاک تھا۔ وہ بہت سالوں سے مالا کے پیچھے تھا، اسے اپنے پاس قید کر کے اس کی طاقتیں چھیننا چاہتا تھا، مگر وہ اسے اتنی آسانی سے قید نہیں کر سکتا تھا۔ اسے قید کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ اس کی پسندیدہ چیز اس سے چھین لی جائے، جبکہ مالا چھوٹے نواب سے محبت کرنے لگی تھی، اسی لیے اس کو قید کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ اگر چھوٹے مالک کی جان لے لی جائے۔ اور اس بڑے عامل نے حویلی والوں سے دھوکہ کر دیا۔ اس نے جو عمل کیا وہ جھوٹا اور غلط عمل تھا۔
حقیقت میں وہ حویلی والوں کی مدد نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو اپنا مقصد پورا کر رہا تھا۔ اسے مالا کو قید کرنا تھا، سو اس نے ایک ایسا عمل کیا جس سے چھوٹے نواب صاحب کی 3 دن بعد موت ہو گئی، اور اس کے اس کمرے میں مرتے ہی عامل کے پاس ایک ایسی طاقت آئی جس کے ذریعے وہ مالا کو اس کمرے میں قید کر سکتا تھا۔ جو ہی مالا کو یہ خبر ملی کہ چھوٹے مالک کی موت ہو گئی، یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ حویلی والوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے طیش میں آ کر سب کچھ تہس نہس کر دیا، حویلی کو برباد کر دیا۔ یہاں کسی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ جبکہ وہ عامل اپنے کام میں کامیاب ہو گیا تھا، اس نے مالا کو اپنے جادو سے اس کمرے میں قید کر دیا جہاں اس کی محبت نے دم توڑا تھا، اور تب سے لے کر اب تک وہ اسی کمرے میں قید تھی۔ میرے والدین اس وقت حویلی میں ملازم ہوا کرتے تھے، وہ ساری حقیقت سے واقف تھے۔ پھر جب وہ حویلی کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کی شکل ہو بہو چھوٹے نواب جیسی تھی، اور وہی تھا جو مالا کو اس قید سے رہا کروا سکتا تھا۔ ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ چھوٹا نواب دوبارہ سے میرے روپ میں مالا کے پاس واپس آ گیا تھا، اور میں ہی تھا جو مالا کو یہاں سے رہا کروا سکتا تھا اور اس جادوگر کے جادو کو ختم کر سکتا تھا۔ لیکن میرے والدین نے مجھے اس حویلی سے دور رکھا کیونکہ ساری حقیقت وہ جانتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی مشکل میں پڑوں، تو انہوں نے کبھی مجھے یہ حقیقت نہ بتائی۔ میرے سامنے وہی جنزادی تھی جو میرے خواب میں آتی تھی۔ وہ مجھے یہاں بلانا چاہتی تھی تاکہ میں اس کی مدد کر کے اسے آزاد کرواؤں، تاکہ وہ جادوگر سے اپنی تباہیوں کا بدلہ لے سکے۔ اسی لیے اس حوالے سے میرا تعلق حویلی سے جڑا تھا، کیونکہ میں چھوٹے نواب کا رنگ و روپ لے کر اس دنیا میں آیا تھا، اور میں ہی وہ شخص تھا جو کایا کو الٹ سکتا تھا۔ اس کی کہانی سن کر میں حیران رہ گیا۔ جب مالا نے مجھ سے مدد مانگی تو میں اس کی مدد کرنے کو تیار تھا، مگر میں اس طرح سے اسے آزاد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کام کے لیے مجھے جنگل میں جا کر خاص رنگ کا نیلا پتھر تلاشنا تھا جس میں مالا کی طاقتیں تھیں، کیونکہ وہ جنگل کی رہنے والی تھی، اس کی ساری طاقتیں پتھر میں تھیں۔ اگر میں وہ پتھر تلاش کرنے کے بعد اس کے سامنے لے آتا تو وہ یہاں سے آزاد ہو سکتی تھی۔ میں فوراً اس کے کہنے کے مطابق حویلی سے نکلا اور جنگل آ گیا۔ جنگل خاصا گھنا اور وسیع تھا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ کیسے تلاش کروں گا، مگر پھر میں نے ہمت نہ ہاری، تلاش کو جاری رکھا۔ جو پتھر کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یوں لگتا جیسے کوئی سایہ میرے تعاقب میں ہے، مگر پلٹنے پر وہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ عجیب و غریب قسم کی بھیانک آوازیں مجھے سنائی دیتی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ آخر کار میں اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں فوراً سے وہ پتھر لے کر مالا کے پاس جانے لگا، جبکہ حویلی کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی حویلی زمین بوس ہو جائے گی۔ ان تمام تباہیوں سے بچتا آخر کار مالا تک پہنچ گیا۔ جو ہی وہ میں نے پتھر اس کے ماتھے کے سامنے کیا، وہ ان زنجیروں سے اپنے آپ آزاد ہو گئی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد اس خبیث جادوگر کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ چونکہ میں چھوٹے نواب کی شکل و صورت لے کر اس دنیا میں آیا تھا اور وہ چھوٹے نواب سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لحاظ سے مالا کو مجھ سے بھی اپنائیت ہونے لگی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں وہ انسان نہیں جسے وہ چاہتی تھی۔ وہ شخص اس دنیا سے جا چکا ہے، مگر کیونکہ میں نے اس کی مدد کی اور اسے اس قید سے رہائی دلوائی، اسی لیے وہ میری مشکور تھی۔ اس نے مجھے انعام کے طور پر یہ حویلی دے دی اور حویلی کو دوبارہ سے ویسا ہی خوبصورت بنا دیا جیسی آج سے 25 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ آج سے یہ حویلی میری تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے بہت سارے قیمتی تحائف دیے اور کہا کہ میں ساری زندگی میں انہیں خرچ کرتا رہوں گا تو تمہارے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جہاں تک بات ہے اس کی تو وہ اسی جنگل میں رہے گی، کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے آئے گی۔ جب اسے چھوٹے نواب کی زیادہ یاد آئے گی تو وہ مجھے دیکھنے کے لیے آ جایا کرے گی۔ یہ کہہ کر مالا اس جنگل میں کھو گئی تھی، اور اس کے ساتھ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے کبھی بھی اس کی مدد کی ضرورت ہو تو میں اسے پکار سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کی مدد کی تھی۔ اسی لیے ایک طرح سے میں نے اسے اپنا غلام بنا لیا تھا، اور وہ کسی کا احسان کبھی نہیں بھولتی۔ میں اپنے گھر واپس آیا، اماں ابا کو ساری حقیقت بتا دی۔ وہ سن کر حیران و پریشان رہ گئے۔ میں نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ اب ہمیں یہاں رہ کر یہ محنت مزدوری کا کام کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، اب ہم اس حویلی میں جا کر آرام و سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اور پھر میں اپنے والدین کو لے کر اسی حویلی میں آ گیا تھا۔ ہم لوگوں نے یہاں رہنا شروع کر دیا۔
میرے والدین جو آج سے 25 سال پہلے یہاں ملازم ہوا کرتے تھے وہ آج اس حویلی کے مالک بن گئے تھے۔ یہ حویلی پہلے کی طرح خوبصورتی سے سجا دی گئی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے اماں ابا کو لے کر واپس آیا وہ حویلی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو بس دیکھتا رہ جاتا۔ ہم لوگوں نے یہاں رہنا شروع کر دیا۔ پہلی نظر میں مالا مجھے اچھی لگی تھی، صرف اس لیے نہیں کہ وہ دکھنے میں خوبصورت تھی، شاید اس کے ساتھ میرا پہلے ہی دل کا رشتہ تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی، مگر وہ تو چھوٹے نواب کو چاہتی تھی، مگر میں تو اس کا ایک ہم شکل تھا۔ جہاں وہ اپنی محبت کی تسکین کے لیے مجھے دیکھنے کے لیے کبھی کبھار آ جایا کرتی، وہیں کبھی کبھار میں بھی اسے دیکھ کر اپنے دل کی پیاس بجھا لیتا، مگر میں نے کبھی بھی اسے اپنے دل کی بات نہ بتائی تھی۔ جہاں باقی ساری کہانی مکمل ہو گئی، وہیں یہ عشق کی کہانی ایک بار پھر سے ادھوری رہ گئی تھی۔